अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी शब एक एलामिया जारी किया है पीटीआई की सियासी कमेटी ने, जिस पर बात की जा रही है कि ये एलामिया दुरुस्त है, गलत है। क्यों? मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई की वजह से स्टैंड लेकर खड़े थे और तमाम तर हुकूमती प्रेशर के बावजूद आखिर में जनाब बिलावल भुट्टो ने जब बहुत ज्यादा जिद की, बच्चों की तरह जनाब कपड़े पकड़ लिए, तो ऐसे में भी जनाब उन्होंने उसको बड़े प्यार से आराम से छुड़ा दिया कि बेटा तू अभी बच्चा है, तू अभी जनाब दूध पी, जाकर फीडर पी, सियासत करना तेरा काम नहीं है। उनको ज़बरदस्ती लेकर आए जनाब सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तो उस गुफ्तगू में भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जनाब पीटीआई के लोग मेरे पास आए थे, पहले जाकर वो इमरान खान साहब से मिले, फिर वो मेरे पास आए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब का मुझे पैगाम पहुंचाया है और फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन के लिए मुझसे मुशावरत का वक्त मांगा है। लिहाजा जब तक वो आ नहीं जाते और मुझे कोई जवाब नहीं देते, मैं हुकूमत के साथ इस तरीके से वोटिंग नहीं कर सकता। मतलब यहां तक कि उन्होंने रात को 12 बजे इजलास मुलतवी किया और फिर रात को 12:30 बजे फिर सेनेट का इजलास बुला लिया गया और फिर मौलाना से कहा दी आपकी जिद थी चूंकि कि आज नहीं कल, तो कल तो हो गई है, आ जाए हमारे साथ। तो मौलाना ने फिर कच्ची गोलियां तो नहीं खाई हुई थी, उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपसे एक दिन का वक्त मांगा है और पीटीआई को जनाब आने दे, मुझे जवाब देने दें। अच्छा, पीटीआई वालों का मौकफ भी बड़ा जनाब मुनासिब है। वो कहते हैं कि हमें 1.5 घंटे के लिए बुलाया गया था, अभी हम बात कर ही रहे थे, 45 मिनट बाद हमें उठा दिया। तो हम तो उनको सही तरीके से इमरान खान को बता ही नहीं सके और उनसे इंस्ट्रक्शन ले भी नहीं सके। तो ऐसे में जनाब हम कैसे कह सकते हैं? तो हमें तो फिर एक मरतबा मिलने का मौका दिया जाए, मुशावरत करने दी जाए, एक ड्राफ्ट है उस पर बातचीत करने दी जाए, उनसे मौकफ लेने दिया जाए, फिर हम करेंगे। तो लेकिन जनाब ये सारी सूरत हाल अभी चल रही थी और इसको कल यानी इतवार पर आज पर डाल दिया गया था और इतवार हो भी गई थी। तो लेकिन रात को ही जनाब सियासी कमेटी, पीटीआई की जो सियासी कमेटी है, उसका इजलास हुआ है और 3 बजे के करीब बाकायदा इन्होंने एलामिया जारी कर दिया। और एलामिया जो है वो सिर्फ 2 नुकात पर मुश्तमिल है जनाब। पहली बात तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम ये जो आईनी तरमीम की वोटिंग हो रही है इसका बाइकआउट करेंगे। अच्छा, वोटिंग कब हो रही है? वोटिंग का उससे पहले बाकायदा हुकूमत ऐलान कर चुकी है। वो कहते हैं जनाब आज कुछ भी हो जाए, 2:30 बजे दिन को वो कहते हैं जनाब हमारी फेडरल कैबिनेट का इजलास होगा, 3 बजे वो कहते हैं जनाब हमने सेनेट का इजलास बुलाया है और 4 बजे वो कहते हैं कौमी 3:30 बजे हमने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। तो हम आधे घंटे में सब कुछ निपटा देंगे और 4 बजे तक जनाब ये बाकायदा पास हो चुकी होगी। 4:30 बजे ये जनाब बाकायदा सदर मुमलिकत की तरफ से इसका एलामिया भी और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। वो इस किस्म के दावे कर रहे हैं। तो इस पर जनाब कहा जा रहा है कि पीटीआई को इस तरह नहीं करना चाहिए था। चूंकि मौलाना साहब ने उनकी वजह से स्टैंड लिया है तो उनको थोड़ी सी स्पेस देते, कल जाकर उनसे मुलाकात करते, फिर को मौलाना जो है बात आगे बढ़ाते। आपने जब एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर दी और उसमें आपने कह दिया जी कि हमने तो कोई वोटिंग करनी नहीं है, और दूसरा आज फिर उन्होंने टाइम लिया कि चलो एक दिन का मुझसे टाइम लिया हुआ है, वो भी आपने रात को ही जनाब उनको जनाब जिसे मौका जवाब फराहम कर दिया कि अब मौलाना जो है वो उनके पास कोई चारा नहीं है कि जनाब वो हुकूमत की तरफ जाएं। तो एक लिहाज से इसे कहा जा रहा था जी कि पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान साहब से धोखा किया है। ये एक पहलू है, लेकिन ये सिर्फ ये पहलू नहीं है, इसका एक और पहलू भी है। धोखा वो होता है जब आखिरी वक्त में जाकर आप किसी को कहते हैं कि जनाब हम पहले कहते हैं हम साथ खड़े हैं और आखिरी वक्त में कहते हैं हम नहीं। यानी आप कहते रहते वोटिंग करेंगे, लेकिन आखिर वक्त में कहते जी हमने वोटिंग नहीं करना। तो इसे कहते हैं धोखा। हक सच ये है कि पीटीआई ने कभी भी मौलाना से वादा नहीं किया कि हम वोटिंग करेंगे। मतलब पीटीआई के लोगों में के पास मैंडेट ही नहीं है। मैंडेट जो है और इख्तियार जो है वो तो अडियाला जेल के कैदी के पास है, इमरान खान के पास है। वो जो फैसला करेगा वो होगा। तो इन्होंने जनाब जो ये फैसला किया कि जनाब हम वोटिंग का हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये दर हकीकत धोखा नहीं है, बल्कि वक्त से पहले आगाह करना है कि मौलाना फजल रहमान साहब कल को ये ना कहें कि देखें जी अब तक हमारे साथ चलते रहे, आपने वोटिंग ही नहीं करनी थी तो फिर मुझे तो कम से कम जलील ना करते। तो उन्होंने वक्त से पहले और अनाउंस कर दिया आसानी के साथ। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके मुजम्मत बात आगे बढ़ाऊं, जो दूसरा एलामिये का दूसरा हिस्सा है, एक तो ये हुआ
کہ ہم ووٹنگ میں سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی ووٹنگ کا بائیکاٹ کریں گے, حصہ ہی نہیں لیں گے چونکہ غیر آئینی ترمیم ہے, درست نہیں ہے, فارم 47 والی ہے, دوسری چیزیں. دوسرا وہ کہتے ہیں جی ہمارے وہ لوٹے جو ان کو ووٹ جا کر دیں گے ہم ان کے خلاف بھی احتجاج کریں گے اور ان کے گھروں کے باہر باقاعدہ کیمپ لگائے جائیں گے. اچھا ان کو ڈی سیٹ میرے خیال کیا نہیں جا سکے گا. وجہ کیا ہے کہ یہاں ایک آبائی بگڑا ہوا ہے, یہاں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, عدالتوں پر پریشر ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ کرنا ہے, اور الیکشن کمیشن سے آپ توقع ہی نہیں کر سکتے. آپ پہلے درخواست نہیں دیں گے, وہ درخواست کو ٹال دیں گے, اچھا جی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کوئی کرتے ہیں, اور دوسرا آپ فرض کو کرتے بھی ہیں تو وہ کہیں گے وہ تو آزاد ہے جناب, ہم نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. مطلب اس قسم کی صورتحال. اور دوسری طرف عمر بازئی جیسا شخص ہے تو وہ تو جناب پہلے آلریڈی جناب نون لیگ کے کھاتے میں ڈلا ہوا ہے, تو مطلب ان کے خلاف کارروائی شاید مؤثر نہ ہو. اسی طریقے سے سینٹ ہے, سینٹ میں بر فرض کرو 2 ڈاکٹر زرکا ہیں, فوزیہ رشید ہیں, اسی طریقے سے جناب سیف اللہ ابڑو ہے, دوسرے ناصر سلیم ہیں, یہ فرض کرو ووٹ دیتے بھی ہیں اور اس پر جناب ان کو جناب جو پی ٹی آئی کی طرف سے ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے, تو سینٹ کے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں تو وہی جیتیں گے کیونکہ ان کو تو ووٹنگ کی اجازت نہیں ہے. ان کو تو جو ایم پی ہے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے, پھر ووٹنگ کرائی جاتی ہے, ووٹنگ میں جناب صاحب ربو بلا مقابلہ جیت جاتے ہیں. ان کے تو کاغذات ہی تسلیم نہیں کیے جائیں گے, وصول ہی نہیں کیے جائیں گے اور بلا مقابلہ ان کو کامیاب قرار دیا جائے گا. تو مطلب ان کو ڈی سیٹ کرنا حل نہیں ہے, حل یہی ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ احتجاج کیا جائے اور درست حکمت عملی ہے. اب یہ کہ جناب مولانا کو رات کو کیوں آگاہ کرنا ضروری تھا, وہ یہی تھا کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جائے, ان کو صرف اعلان, ویسے تو پی ٹی اے نے پہلے ان کو بتایا ہوا تھا, اب پبلک کو کوئی بھی پتہ چل جائے کہ ہم کوئی 2 نمبر کھیل نہیں کھیل رہے, ہم نے ان کو پہلے کر دیا تھا کہ انگیجمنٹ تو آپ کے ساتھ ہے, لیکن یہ تب ہے جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں, ان کو آزادانہ طور پر فیصلے کرنے دیے جائیں, تب جناب ہم ووٹنگ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اس سے پہلے تو ایسے ہے جیسے اغوا برائے تاوان ہو کہ آپ نے جناب عمران خان کو اغوا کیا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ کی ملاقات کرائیں گے ورنہ نہیں کرائیں گے. تو یہ جناب انہوں نے جو بیفور ٹائم ان کو آگاہ کیا وہ ان کے خیال میں ان کو دھوکہ تھا, اور یہ جناب وقت سے پہلے بلکہ آگاہ کر دیا گیا. اچھا اب آتے ہیں جناب ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف. ایک ریومر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک پیغام پہنچوایا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اور وہ یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر ہمیں سیٹیں مل جاتی ہیں, یہ جو ان کی فارم 47 والی انہوں نے سیٹیں وہ کی ہوئی ہیں, ایسے میں ہماری اکثریت ہو جاتی ہے, تو یہ جو درمیانی پیریڈ ہوگا کہ اگلے الیکشن نہیں ہوتے اور درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. تو یہ ایک بڑی لڑائی ہے, اس لڑائی میں ہم آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دوران اس اسمبلی میں آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب نے جس کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے, جس نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھوڑی سی بھی وفا کی ہے, عمران خان صاحب نے اس کا ساتھ دیا ہے اور کھل کر ساتھ دیا ہے. مثال راجہ ناصر صاحب, مطلب اس نے آفر ہی کی تھی نا کہ آپ آؤ میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ, اور وہ ساتھ کھڑا رہا, اس کو سینیٹر بنا دیا. اسی طریقے سے جناب صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل, ان کو جناب مرکزی دھارے میں لایا گیا. کل گزشتہ روز ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ جناب آپ کو تو لوگ آپ پر اعتبار نہیں کرتے پی ٹی آئی, انہوں نے کیسے بھائی, مطلب میں کمیٹی کا حصہ ہوں, جو مرکزی کمیٹی جو مولانا فضل الرحمان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس کا حصہ ہوں, جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے 5 لوگ چنے جا رہے ہیں اس کا حصہ ہوں. آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے خان صاحب نے بھی اور ان کے لوگوں نے بھی حد سے زیادہ عزت دی ہے. اسی طریقے سے جناب محمود خان اچکزئی, مطلب جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے کبھی اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی مستقبل میں اگر نظر آ رہا ہے کہ اگرچہ ان سے وعدہ جی ڈی اے والوں نے بھی کیا تھا کہ آپ کو صدر بنائیں گے, لیکن جب صدر بننے کی باری آئی تو سب سے پہلے آصف زرداری صاحب نے کہا جی میں خود صدر بنوں گا. تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ, کوئی تھوڑا سا اشارہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس پر پورا اترے گا, اور اس بات کا احساس ہے. دوسرا مولانا کو یہ بھی احساس ہے کہ عوام کی جناب جو نبض ہے وہ کیا ہے, مطلب وہ چاہ کیا رہے. ایک ووٹنگ میں نے دیکھا ایکسپریس کی جناب جو ویب سائٹ ہے اس پر
اس میں جناب ایک ووٹنگ کے کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں؟ 91% عمران خان، 4% جناب نواز شریف اور 2% بلاول اور 2% ہی کوئی اور بندہ تھا جناب کہ آپ کسی اور ایک آپشن. تو اس حد تک جب مقبولیت ہو تو مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور آئندہ ہونے والا کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی بتاؤں کہ یہ خان صاحب نہیں ہے، اب یہ فیصلہ ٹوٹل مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے کہ کیا وہ واقعی کھڑے رہتے ہیں، اور اگر کھڑے رہتے ہیں، دیکھیں اب تک تو شک و شبہ تھا نا کہ ہو سکتا ہے مولانا تو دھوکہ کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن اب کلیئر ہو گیا. اب اگر یعنی پی ٹی آئی کے باقاعدہ اعلان کرنے کے باوجود ہی ہم ووٹنگ نہیں کرتے اور پھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کہ وہ ان کے پاس اصولی موقف بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو مسودہ یہ کہہ رہے ہیں نا جی آپ نے منظور کیا تھا، یہ اس صورت میں منظور کیا تھا جب پی ٹی آئی کا انپٹ شامل تھا. اب پی ٹی آئی ساتھ نہیں کھڑی تو اب تو نئے سرے سے مسودہ بننا چاہیے. اور میاں نواز مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بہت ساری جو اسلامی شقیں ہیں وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، ان کے سود کے حوالے سے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر ان سے نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو کچھ ٹال بھی سکتے ہیں، اور ویسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، میں اپوزیشن میں رہوں گا. لیکن یہ ہے بہت مشکل. عمران خان کے لیے بڑا آسان تھا، وہ ایک ڈائری جاتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں لے جاتا ہے، وزیر اعظم رہتا ہے 4 سال اور ڈائری اٹھا کر ہی واپس آ جاتا ہے. اس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی پلازا نہیں ہے گرا دیا جائے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے قبضہ کر لیا جائے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اور وہ جیل بھی جانا پڑتا ہے تو وہ جناب وہ بغیر ڈائری کے چلا جاتا ہے. میں نے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے تو ڈائری تھی، یہاں تو جناب ڈائری بھی نہیں تھی اور اس کے بغیر چلا گیا. اور لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سارے مسائل ہیں. مثال ان کے مدارس ہیں، اور وہ مدارس نہیں ہے، پوری کی پوری انڈسٹری ہے، اور ان سے ان کی جناب آؤٹ پٹ آتی ہے، ان کی انکم آتی ہے، ان کی کمائیاں، ان کا ٹوٹل سٹیکس ہیں، ٹوٹل ساری صورتحال ہے. تو اب اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں جس طرح عمران خان نے ڈالا ہوا ہے، تو یہ تو پھر مدرسے بھی جائیں گے اور پھر مطلب ہو سکتا ہے کتنی سختی برداشت کرنی پڑے. عمران خان تو کر رہا ہے، مولانا کے لیے آسان نہیں ہوگا. لیکن اگر مولانا صاحب یہ برداشت کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا پھر مولانا کی سیاست کو کوئی ثانی نہیں ہوگا. اور یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے دنوں کھڑے ہیں، یہ دیکھیں رزلٹ دیکھیں کہ مولانا کی جناب جو مقبولیت ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. اگرچہ اب بھی لوگ 100% ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن دیکھیں کہ رات کو اعلامیہ جاری کیا، پی ٹی آئی کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب مولانا صاحب کے ساتھ آپ دھوکہ کرے، مولانا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ جا کے ان کو آگاہ کرتے، ان کی مشاورت کے مطابق چلتے، آپ یہ نہیں درست کہ رات کو اناؤنس کر دیتے. مطلب پی ٹی آئی سے مولانا کے حق میں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. مطلب جب آپ اصولی سیاست کرتے ہیں، وصولی کی سیاست نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہاں راستہ بڑا مشکل ہے، کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پر چلتے ہیں تو پھر قوم بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر ہر طریقے سے آپ کو انشاءاللہ کامیاب بھی کرایا جاتا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا اس حوالے سے نیا لاہ عمل بناتے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی کیا پی ٹی آئی کی بھی اور مولانا کی راستے جدا ہو جاتے ہیں، یا اب بھی کچھ امکان ہے کہ انہوں نے انکار بھی کر دیا کہ ہم ووٹنگ نہیں کریں گے. تو کیا پھر بھی مولانا ان کو ساتھ لے کر چلیں گے یا نہیں چلیں گے، یہ بہرحال وقت بتائے گا. لیکن مجھے اتنا ہے کہ اب مولانا پی ٹی آئی کی دشمنی پر کبھی نہیں آئیں گے. تمام تر صورتحال کے باوجود اب وہ بیلنس رکھیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ یہاں سے انہیں کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.